बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 13 जुलाई इतवार की सपहर है। सबसे अहम खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि कोई तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेगी, कोई लाएमल दिया जाएगा, शेड्यूल दिया जाएगा और मुल्क भर में इस निज़ाम को जो 3 साल से जबर और जुल्म और फुस्तायत का निज़ाम है, इसका नाटका बंद किया जाएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जितना गरजते हैं, जितना शोर मचाते हैं, जितना ललकारा मारते हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर जो है कि वो बिल्कुल वैसे ही, जैसे एक मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो इससे बेहतर था अली अमीन गंडापुर साहब ने जो आज तहरीक का ऐलान किया है कि ना ही ऐलान करते तो अच्छा था। लोग सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के लोग खुद जो एक मोमेंटम बना के रखा हुआ था वो इससे ज्यादा इफेक्टिव था। अब गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहते हैं कि 90 रोजा तहरीक का आगाज गुज़श्ता रात हो चुका है। अब वो मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर जो एस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई के अपने लोगों का कहना है, वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ जो है कि अमीर मुकाम के पहलू में जो है कि वहाँ पे पेशी हुई और वहाँ पे जिस अंदाज के अंदर वो जिस मुअद्दबाना अंदाज के अंदर जिस आजिज़ाना और इनकसारी के साथ जनाब और खिदमत गुजारी के साथ जो है कि वहाँ पे पेश हुए थे, उससे तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ हो रही हैं। और फिर ये सारी की सारी जो सूरत हाल बनी, जिस किस्म की सहूलतकारी दिखाई दे रही थी इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक और रायवंड रोड तक इस फार्म हाउस पर, उससे शकूक व शुबात तो पैदा हो रहे थे। इंतजार था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद कोई बड़ा एक स्ट्रेटजी दी जाएगी, लेकिन माजरत के साथ इसके अंदर तो स्ट्रेटजी नाम की कोई दूर दूर तक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। उनके ख्याल के मुताबिक 90 रोजा तहरीक का आगाज शुरू हो चुका है। अब आर या पार होगा, फैसला साजों से सिर्फ बात होगी। इमरान खान बुशरा बीबी ने ज़ाती मामलात के ऊपर जो है कि सबको माफ़ी दे दी है वो इससे, और फैसला साज जो है कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं मुज़ाकरात के लिए। और मुल्क भर में अब वो कहते अब स्ट्रेटजी क्या है उनकी जो दी है कि मुल्क भर में गली कूचे कस्बे शहर से लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि एहतजाज मकामी सतह पे होना है या किसी एक जगह पे जमा होना है। अब इमरान खान ने तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो है कि जो भी बात की थी, और हमारी इतलात के मुताबिक जो है कि वो मुल्क भर के अंदर जो मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिवीजन लेवल के ऊपर, सूबाई लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर जो प्रोटेस्ट होने थे, शाहराहों को बंद किया जाना था और एक बड़ा भरपूर किस्म का एहतजाज होना था मुख्तलिफ फेजेस के अंदर। यहाँ पे आपको वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, और बस खिला के अंदर बातें और उसी किस्म के जनाब फौज सियासत कर रही है, इदारे सियासत कर रहे हैं, जनाब मेरा वालिद फौज का, मेरा भाई फौज का, फौज में चंद लोग जो हैं वो बदनाम कर रहे हैं पूरा इदारे को, और ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए जनाब। इस किस्म की जनाब वो ललकारे मार के धाड़े मार कर जो है कि वो फिर उसी तरह से जैसे वो 26 नवंबर को डी चौक से गायब हुए थे और 12 ज़िलों के अंदर जो है कि भागते दौड़ते घूमते बाद जो है कि वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बरामद हुए। और उनकी बरामदगी से पहले ही कई घंटे पहले जो है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खबरें दे दी गई थी कि जनाब वो आज शाम को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बरामद होंगे। तो वो जनाब इस किस्म की जो है कि दी गई है। अब ये देखना होगा कि इमरान खान के बेटों का, उनकी बहन का क्या रद्दअमल होता है और उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, वो क्या चीज़ें अपनाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी कोशिश जो है कि अली अमीन गंडापुर और इन जैसे लोगों को जो मौका दिया गया और थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला दिया गया, वो सिर्फ ये था कि ताकि वो जो एक मोमेंटम बन रहा है कि अलीमा खान साहिबा या इमरान खान के जो बेटे हैं वो अगर मैदान में आते हैं तो पूरी कौम उनके पीछे खड़ी होगी, तो उस मोमेंटम को ख़राब करना। और दूसरी तरफ से कुछ हलकों की जानब से जो खबरें और कालम लिखवाए जा रहे हैं, और इसमें भी आगे चल के आपको बताएंगे कि जो दरबारी हरकारें हैं या दरबारी जो सहाफ़ी हैं वो अब इस निज़ाम के ऊपर भी हमलावर हैं, और वो नवाज शरीफ की इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इस निज़ाम को इस वक्त अगर जो सियासत में तबाही बर्बादी है तो वो जो है कि क्योंकि नवाज शरीफ गुमशुदा हैं इसलिए है, अगर जो इस वक्त मईशत में तबाह बर्बादी है तो इसलिए नवाज शरीफ जो है वो खामोश गोशा नशीनी में चले गए हैं, गुमशुदा हैं इसलिए है, अगर ज़राअत में तबाहकारी हो रही है और तमाम इंसेंटिव पैकेज के बावजूद तबाह बर्बादी हो रही है तो उसमें भी शायद नवाज शरीफ जो भाई फैसला करने वाले हैं वो जो है गुमशुदा हैं, लापता हैं। सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही, बड़े वादे किए गए थे, बड़े जो है कि ख्वाब सुहाने दिखाए गए थे फील्ड मार्शल उस वक्त आर्मी चीफ थे उनकी जानिब से, लेकिन वो सरमायाकारी भी नहीं आ रही। तो उसमें भी जो है कि क्यों नहीं आ रही, इसलिए कि नवाज शरीफ नहीं है। और सरमायाकारी क्या खाक है, ये
سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا، میں اس کا لبے لباب آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جناب کہتے ہیں کہ خواب دکھائے گئے تھے کہ سرمایہ کاری کا سیلاب آئے گا، لیکن سرمایہ کاری کا سیلاب کیا آتا ہے، جو یہاں سرمایہ کار ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب یہ ان کے اپنے درباری جو صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور آئینہ دکھا رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے سیاسی عزائم کا آپ کو اندازہ ہوگا، اور جن کے اوپر سب سے زیادہ سیاسی افتاد آنی ہے، اب ان کے اندر بے چینی لگی ہوئی ہے کہ جناب یہ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، ہمیں تو کھڈے لائن لگا دیا، ہم تو کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے، بیان بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر جو ہے کہ کہتے ہیں کہ احتساب اور ٹیکس نظام کے اوپر کاروبار کو تباہ برباد کر دیا گیا جناب، اور کاروبار جو ہے کہ وہ روک دیا گیا ہے، تمام نظام مملکت جو ہے کہ وہ رک گیا ہے، اور آخر میں وہ کہتے ہیں جی انہیں کوئی بھائی صاحب کو جو ہے کہ کوئی ڈھونڈ کے لائے تو گلشن کا کاروبار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اب جو ہے کہ یہ گانے گائے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، تلمیحات اور استعارے استعمال کیے گئے اس سارے کے سارے کالم میں جو لکھا گیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نواز شریف آپ بھی جائیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ اب اتنا کھو کھاتا کر دیا انہوں نے، ایک تو ان کی ابھی کوئی ساکھ نہیں رہی ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے، کوئی دنیا کا ملک، کوئی انویسٹر، کوئی اپنے لوکل انویسٹر جو ہے کہ وہ ان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ ایک عام آدمی ان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنا انہوں نے ڈسا ہے عوام کو۔ اور ایک عام آدمی بیچارہ بزرگ جو ہے کہ وہ حال و بحال ہوا ہے مونسون کی بارشوں کی وجہ سے، اور اگر وہ دل کی بڑھاس نکالتا ہے کیمرے کے سامنے تو اس کو بھی پولیس والے اٹھا کے جو ہے تشدد کرتے ہیں، اور بڑے سفید بال ہیں اس کے، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب آپ مریم بی بی کے حق میں نعرہ لگائیں، فوج کے حق میں نعرہ لگائیں، اور اس قسم کی جو ہے کہ سلوک، یہ بیسیکلی سلوک، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پہلے اس سوسائٹی کے اندر اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے ان اداروں کے خلاف اور ان سیاستدانوں کے خلاف، لوگوں کے دلوں میں یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان کو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ تباہ برباد ہو چکے ہیں، اور اب یہ انتقام کے اندر، غصے کے اندر، نفرت کے اندر، تعصب کے اندر پاکستان کی عوام کے اوپر حملہ آور ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے کہ یہ سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سہیل وڑائی جیسے لوگ جو ہیں کہ وہ ایک امیج بنانے کی اور ایک عذر گناہ، بدتر از گناہ، ابلیس کے پیروکاروں کی طرح کہ جناب گناہ کرنا ہے، غلطیاں کرنی ہے، اور پھر ڈٹے رہنا ہے اور کہنا نہیں یہ نہیں وہ نہیں ہے۔ تو اب جو شہباز شریف جو ہے کہ تجربہ کار اور بہت بہتر منتظم، اس کالم میں بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ بھائی صاحب فیصلہ کرنے والے جو ہے اصل بھائی صاحب نہیں ہے، تو اس لیے جناب سارے کام نہیں ہو رہے۔ تو یہ حالت اس وقت ان کی بن چکی ہے جناب، اور تلاش گمشدہ کا اشتہار دے رہے ہیں کہ لے آئیں جناب، انہیں کوئی ڈھونڈ کے لائے تو گلشن کا کاروبار چلے۔ یہ کمپنی چلے گی نہ یہ گلشن کا کاروبار چلے گا، کیونکہ یہ ایسے ہیرے ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط کیے ہوئے لوگ کہ یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہیرے کو ہاتھ لگاتے ہیں کوئلہ بن جاتا ہے، یہ سونے کو مٹی بن جاتا ہے، سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی اور نامرادی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اور وہ جن لوگوں کو انہوں نے مار مار کے، جس نظام کے لوگوں کو انہوں نے مار مار کے جو ہے کہ برا حال کر دیا ہے، تو ڈوگرا راج کی یاد کرا دی گیا، اور ڈوگرا راج سے ہمیں یاد آیا کہ آج 13 جولائی ہے، اور 13 جولائی 1931 میں آپ کو بہت سے آج کشمیری یکجہتی کے حوالے سے بہت سے آپ سیمینار اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ 13 جولائی 1931 میں سری نگر سینٹرل جیل کے باہر مظاہرہ کیا جا رہا تھا قیدیوں کی رہائی کے لیے، جیسے آج کل سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے کیے جاتے ہیں تو لاٹھی چارج ہوتا ہے، شیلنگ ہوتی ہے۔ 26 نومبر کا اسلام آباد کا آپ کو جو قتل عام ہے وہ سب معلوم ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہوتا ہے ملک میں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو 1931 میں یہ ڈوگرا راج تھا، اور ڈوگرا راج میں جب احتجاج ہو رہا تھا تو اس احتجاج کے دوران پھر اذان کا وقت ہوا تو ایک شخص نے اذان دینا شروع کر دی۔ تو اس وقت ڈوگرا راج میں جو وہاں پہ فوج تھی، پولیس تھی، قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، انہوں نے گولی چلا دی، اور جو صاحب اذان دے رہے تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو فوری طور کے اوپر ایک اور صاحب آئے، اور جہاں پہ اذان رکی تھی وہیں سے اذان انہوں نے آگے بڑھانا شروع کر دی۔ اس اذان کی تکمیل میں بار بار فوج جو ہے ڈوگرا راج کی فوج گولی چلاتی تھی، اور جو بھی اذان دینے والا مؤذن شہید ہوتا تھا ایک شخص اور آ جاتا تھا اس کی جگہ، اور وہ اذان آگے بڑھاتا تھا۔ تو اذان کی تکمیل تک 22 افراد شہید ہوئے تھے، تو اس کی یاد میں جو ہے کہ آج یہ دن منایا جا رہا ہے۔ آج اگر پاکستان میں دیکھیں تو آج بھی پاکستان میں ڈوگرا راج ہے۔ آپ احتجاج کریں، حق کے لیے آواز اٹھائیں تو آپ کو گولیاں ماری جاتی ہیں، آپ کو شیلنگ کی جاتی ہے، آپ کے گھر کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر خواتین کی تذلیل کی جاتی ہے۔ عدلیہ کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ کوٹ پیکنگ ہو چکی ہے، اور اسلام آباد تو ویسے بھی ڈوگر کوٹ کہلاتی ہے، اور اسی کی نسبت سے اگر آپ ڈوگرا راج دیکھیں تو آپ کو بالکل وہی ذہنیت
وہی آپ کو کیا لفظ استعمال کروں ان لوگوں کے لیے کہ ہمیں خود یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یار کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم کتنے یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، اتنا گرا ہوا نظام ہے کہ اس سے کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں ان کے لیے تو وہ بھی جو ہے کہ وہ ایک چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور ملک میں نظم و نسق، انتظام، گورننس نام کی چیز کہتے ہیں جناب کہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، اب نہیں چلے گا کاروبار، یہ کمپنی کا کاروبار، یہ نہ کمپنی چلے گی نہ اس گلشن کا کاروبار ان ٹھگوں کے ذریعے چلے گا۔ چلے گا تو عوام نے جو فیصلہ کیا اس عوام کی فیصلے کی قدر کر دی ہے تو ملک کا کاروبار بھی چل جائے گا، کمپنی بھی چل جائے گی۔ ورنہ جو ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں فواد حسن فواد جیسے بیوروکریٹ جو نواز شریف کے بڑے قریبی تھے اور جو باجوہ کے بھی بڑے قریبی تھے، اور یہ پنڈی میں باجوہ بھی اور فواد حسن فواد بھی کرکٹ بھی اکٹھے کھیلتے رہے ایک زمانے کے اندر، تو وہاں اب ان جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے ہنرکار ہیں، یہ اتنے فنکار ہیں جناب، دیکھیں کہ ایک ہی کابینہ ہے، ایک ہی لوگ ہیں فیصلہ ساز والی، ایک ہی سال میں پہلے چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں ملکی قومی مفاد میں اور پھر چینی امپورٹ کرتے ہیں ملکی قومی مفاد میں۔ 30 کروڑ ڈالر کی چینی جو ہے کہ جس کو فروخ سلیم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 83.7 بلین روپیز کی مالیت کی چینی جو ہے کہ یہ امپورٹ ابھی ہوگی، اور کہتے ہیں جی عوامی مفاد، وہ جو پبلک انٹرسٹ ہے نا، ایک وہ مائی چند دن پہلے جو ہے کہ وہ فوج کی مجھے نام نہیں یاد اس کا کہ وہ کسی جگہ کہہ رہی تھی ہم جو بھی کام کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں، تو یہ چینی بھی جو ہے پبلک، اب آپ کو پتہ ہے پبلک انٹرسٹ کیا ہے؟ اب یہ چینی جو ہے کہ میں اور آپ نہیں کھائیں گے، یہ جو چینی امپورٹ ہو رہی ہے جو جس کے اوپر ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی ہے، یہ فوڈ اینڈ بیوریجز انڈسٹری کو جائے گی۔ وہ جو بڑے بڑے گرکے بیٹھے ہوئے ہیں، شوگر چینی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، شوگر فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ کو پیپسی، کوک اور یہ اتنے بڑے بڑے فوڈ جوسز کی جو فیکٹریاں ہیں، یہ میری اور آپ کی تو نہیں ہے نا، انہی کے خاندانوں کی لگی ہوئی ہیں، تو یہ چینی ان کو جو ہے ٹیکس چھوٹ دے کر سستی چینی ان کو دی جائے گی، مہنگی چینی مجھے۔ جب ایکسپورٹ کی جا رہی تھی اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے 70 سے 80 روپے کلو جو ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہ قیمت ہم ادا کر رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ٹھگ جو ہیں یہ جناب سب کا سب مال لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور اب قومی خزانے سے پھر جو ہے کہ اتنے ارب روپے جو ہے کہ دیے جائیں گے، اور چینی جو امپورٹ ہوگی اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس نہیں ہوں گی، اور پھر ان بڑے ٹھگوں کو دیا جائے گا کہ جناب آپ یہ مشروب کو یہ سب چیزیں بنائیں، اور پھر میرے اور آپ کی جیبوں سے جو ہے کہ وہ مال بنا کے اور سرمایہ ملک سے باہر منتقل کر دیں۔ اور دوسرا گورننس کا نظام جو ہے کہ مون سین کی بادشاہوں میں 26 جون سے 12 جولائی تک 17 دن کے اندر 49 بچوں سمیت 104 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 200 افراد زخمی ہوئے ہیں، 413 گھر تباہ ہوئے ہیں، اور 111 جانور ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور بات کی جا رہی تھی کہ جناب یہ خیبر پختونخوا میں کہ چند افراد جو ہے کہ وہ جاں بحق ہوئے دریا کے اندر۔ ایک جان بھی قیمتی ہوتی ہے، کوئی بھی جو ہے کہ آپ ایک جان ناحق جو ہے کہ اگر وہ کسی کی غفلت کی وجہ سے یا قتل ہو کیا جائے تو اس کو انسانیت کا قتل قرار دیا جاتا ہے۔ اور اب یہ گورننس کا نظام دیکھ لیجئے کہ جناب یہ حالت ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں مین میڈ ڈیزاسٹر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم دریاؤں کے کناروں کے اوپر پانی کی آبی گزرگاہوں کے اوپر جو ہے کہ تعمیرات کی اجازت دے دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، انفراسٹرکچر سرکاری وہاں پہ قائم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تباہیاں ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہے قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے تو ہوتا ہے، لیکن کچھ جو ہے مین میڈ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایک بہتر گورننس کے ذریعے، لیکن یہاں پہ وہ کہیں نام کی چیز نہیں ہے، اور ہم جو ہے کہ بس ہر ادارے کو جس نے کام کرنا ہے وہ بھی سیاست میں تلا ہوا ہے، اور طاقت کے نشے جو ہے کہ ہر کسی کو پڑا ہوا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات ٹھیک کرے، اور جن لوگوں کو اتنے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی 80-90% لوگوں کی جن کو سپورٹ حاصل ہے، ان کو اللہ تعالیٰ حوصلہ اور طاقت دے کہ وہ ظلم اور جبر کے خاتمے کے لیے جو ہے کہ وہ عملی طور کے اوپر کچھ کر سکیں۔ وہ بھی جو ہے کہ اب جس طرح سے ہمارے نظام میں لوگ گفتار کے غازی ہیں کردار کے نہیں ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی ان کے ٹاؤٹ بن کر گفتار کے غازی بن چکے ہیں کہ اللہ ان کو بھی کردار کا غازی بنائے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔